बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। नाज़रीन, कश्मीर इलेक्शन जो है वो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ऐसी वो पुलिस हरात बन चुका है कि दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा कि जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PTI प्लस तक कह दिया। उसके अलावा शर्जील इनाम मेमन और उनके साथ जो साहब बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जो कुछ किया जा रहा है फॉर्म 47 2024 के इलेक्शन का रेप्लिका, यानी कि उससे बढ़ के हो रहा है। और इस खैराती हुकूमत को और उसके अलावा जो PMLN के हवाले से 2024 की हुकूमत है उसको शदीद क्रिटिसाइज किया। तो अल्लाह तारड़ साहब ने भी इसका जवाब दिया। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। धांधली के शदीद इल्ज़ामात लग रहे हैं और साथ साथ जो इंतज़ामात की बात है वो उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के पास होता है, उनकी हुकूमत जो कश्मीर में है उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं कालादम एक्शन कमेटी के हवाले से, वहाँ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं मोहम्मद राशिद हनीफ, उन्होंने कहा कि कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रावलाकोट और उसके नवाई इलाकों में 27 और 31 जुलाई के दौरान पेश आने वाले वाक़यात से लगाए गए इल्ज़ामात झूठ और गुमराहकुन और मुनज़्ज़म मिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा हैं और उसके रवैये को उन्होंने दहशतगर्दाना भी कहा। साथ साथ हम हुर्मुज़ की भी बात करेंगे कि वहाँ पर जंग के लिए बड़े हमले की बात की जा रही थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी। उन्होंने कहा कि लोगों को मारना नहीं चाहता, मुआहिदा तरजीह है। ईरान के साथ मुआहिदा मुज़ाकरात आज शुरू होंगे, जबकि ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है कि किसी सतह पर भी अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन हुर्मुज़ की सूरत हाल की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। ये तमाम मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू की जा रही है। बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर दिलशाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कमर दिलशाद साहब, पाकिस्तान का कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें धांधली के इल्जामात ना लगे हों, उसको शफाफ डिक्लेयर किया गया हो, सिवाय मेरे ख्याल से 77 के इलेक्शन के हवाले से कहा जाता है कि वो गैर मुतनाज़ा था। आप क्या समझते हैं अभी जो कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर पीपल्स पार्टी जो फ्रंट फुट पे आके नून लीग को टेक ऑन कर रही है और इल्जामात लगा रही है, आपको क्या लगता है कि ये जो कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं ये रिग्ड है? देखिए जी, पूरी तौर पर कश्मीर जो है हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर के जितने भी इलेक्शन हुए हैं 75 से लेकर आज तक, उनका एक रवायत रही है। उनकी रवायत ये रही है कि जो जिसकी हुकूमत वफाक में होती है तो उन्हीं की गवर्नमेंट बनती है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। ये हमेशा एक रवायत रही है। तो गिलगित का भी यही कहा जाता था, लेकिन गिलगित का तो गिलगित तो कल की पैदावार है। गिलगित की तो हम बात ही नहीं करते ना। गिलगित तो अभी 2010 में बना है, तो उसमें असल बात तो कश्मीर की बात है। मैंने कश्मीर की पॉलिसी है ये। गिलगित की पॉलिसी पे यही रही है हमेशा, लेकिन गिलगित की तो एक नया एक्स्ट्रा बन के अब जरदारी साहब की पार्टी आ गई है। लेकिन बहरहाल उसका एक सेपरेट की है एक कल्चर और जो मामला जो है गिलगित का। लेकिन कश्मीर को हम बहुत करीब से जानते हैं। मैं इनको बाकायदा इतना कि जानता हूँ जितना कि ये फैसल राठौर भी नहीं जानता कश्मीर के बारे में। इसके वालिद मेरे गैर दोस्त थे मुमताज राठौर, वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। जिस तरह बने थे मुझे सारा पता है बैकग्राउंड का। लेकिन आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का पीपल्स पार्टी इजहार कर रही है, रिगिंग का इजहार कर रही है, इल्जामात लगा रही है PMLN पर, तो ये तो नेचर है? आप समझते हैं कि जिसकी वफाक में हुकूमत है वोट उसी को मिलता है? दरअसल कश्मीर में जितने भी इलेक्शन हुए, किसी गवर्नमेंट भी हुए, इसी तरह के इल्जामात सामने आए। जब ये 75 में इलेक्शन हुए तो सरदार अब्दुल कयूम को शिकस्त हुई तो उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। इसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट आते रहे, जितने भी इलेक्शन होते रहे, वो सब के सब जो है वो कंट्रोवर्शियली होते रहे। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से वफाकी हुकूमत की जो है हुकूमत खतरे में पड़ गई है। अब इसलिए है कि अब बिलावल जरदारी जो एक नौजवान लीडर हैं और उनको ये तजर्बा पहली दफ़ा ही हुआ है कि पाकिस्तान की सियासत में जो मुतर्रक हुए हैं, उन्होंने जो वफाकी हुकूमत पर जो इल्ज़ामात की बारिश कर दी, उनके साथियों ने तमाम जितने पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हो, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है वफाक वज़ीर आज़म का नाम लेकर कहा उन्होंने कि ये सब फॉर्म 47 की पैदावार है और जाली वज़ीर आज़म है। तो अब जितना एक वफाक की इत्तेहादी जमात ये कहे, इत्तेहादी जमात जिसका प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी है, 2 गवर्नर पे भी है, एक चेयरमैन सेनेट भी है, वो एक इत्तेहादी ग्रुप ये कहता है कि वज़ीर आज़म जाली है, जाली गवर्नमेंट बनी है। फॉर्म 47 का ताना मारते हैं।
نہیں میں بتاتا ہوں آگے سے رزلٹ کیا نکلے گا. اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی. اس کا رزلٹ یہ نکلے گا. لیکن اب تو قمر صاحب 2/3 اکثریت نون لیگ کو وفاق میں 2/3 اکثریت تو نون لیگ کو مل چکی ہے. نون لیگ کا کیا حقیقت ہے؟ نون لیگ کی کیا حقیقت ہے؟ نون لیگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ اصل کہانی یہ بن گئی ہے کہ سارا معاملہ نون لیگ کا بات نون لیگ سارے نون لیگ کو بھی آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جتنی وہ جن کے ہے کوئی سیاست کے معاملے میں. لیکن معاملہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جناب یہ حکومت ختم ہو رہی ہے. آزاد جموں کشمیر کی الیکشن کے بعد انہوں نے بلاول زرداری نے اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اتحاد سے نکل جائیں گے. ہم جب یہ اتحاد سے نکل جائیں گے, کشمیر کا الیکشن اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا, لیکن جب وہاں کا ایک کارزم جو ہے تنظیم نے جو ایکشن کمیٹی تھی اس کے جو مطالبات تھے وہ ہمارے پاکستان کی وفادات میں نہیں تھے. وہ ایک ظاہر ہے کہ غیر ملکی ایجنڈا تھا, اس کے مطابق انہوں نے کام کیا. ان کے 38 مطالبات میں سے 35 مطالبے تسلیم کر لیے, باقی 12 سیٹوں پہ مسئلے پر انہوں نے سارا کشمیر کو آگے لگا لیا. ان حالات میں جب کشمیر کا الیکشن ہوا تو ٹھیک ہے, ہم نے تو یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ فی الحال یہ الیکشن ملتوی کرتے ہیں. ہم نے بار بار ریکویسٹ کیا تمام ٹی وی چینلوں پر, لیکن بہرحال حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ 3 مرحلے میں الیکشن کروا کے تو غلط کام کیا. یہ صحیح کام نہیں کیا تھا. یار 4,500 مربع میل کا علاقہ ہے, 2.5 ضلع ہیں, تو آپ اس کے لیے 3 مرحلے میں انتخاب کروا رہے ہیں, جبکہ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, 13.5 کروڑ کے ووٹرز ہیں, ایک دن الیکشن ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر. یہ 2.5 ضلع نہیں کنٹرول کر سکے یہ, جبکہ 22,000 پولیس کے وہاں بندے موجود تھے, اور 3 مرحلے میں انتخابات کروا کے سارا ایک مخصوص پارٹی کو انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے. یہ ان کا مطالبہ صحیح ہے ان کا دوسری مخالف پارٹی کا کہ جناب 3 مرحلے میں الیکشن کروا دیا, کیا ضرورت تھی اس کے بارے میں؟ اس کا فائدہ کس پہ پہنچا؟ وہ فائدہ پہنچا نواز شریف پارٹی. اچھا قمر صاحب, اس میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بڑے زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی بہت زیادہ الزامات ان پہ لگا رہی ہے. ان کا تقرر کیسے ہوتا ہے؟ کیا وزیر اعظم جو آزاد کشمیر کے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کیا مل کے نہیں کرتے اس کو؟ نہیں, بات درست ہے. آپ کا بڑا مطالعہ ہے, مجھے پتا ہے. آپ بہت, میں نے آپ سے بیشمار انٹرویو لیے ہیں, آپ کو میں نے انٹرویو دیے ہیں. آپ کا بڑی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پر, کشمیر کے بارے میں. آپ کی بات درست ہے. اس میں بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو پھر جتنے بھی چیف الیکشن کمشنر پاکستان کے آئیں یا آزاد جموں کشمیر کے آئیں یا گلگت بلتستان کے آئیں, ان کو تو ایک باقاعدہ اعتراض تو ہوتا ہی ہے مخالف پارٹی کو, جو ہارنے والی پارٹی کو انتخاب میں ہوتا ہی ہے. جیسے کہ ہمارے DGISPR نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو آپ کو آمری ذہن میں آتی ہے, اور جب آپ کام جیت جاتے ہیں تو آپ کو جمہوریت نظر آتی ہے. یہ تو بڑی اچھی بات کی DGISPR نے. لیکن مسئلہ یہ ہے, کہانی یہی بات ہے, تسلیم نہیں کرتے. اب یہاں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک چھوٹے سا الیکشن تھا تو پیپلز پارٹی کا کہ حکومت میں 2 گورنر بھی ہیں, پریزیڈنٹ بھی ہے, چیئرمین سینٹ بھی, اتنی زیادہ شدید کرٹیسائز کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ انہیں وفاقی حکومت کے پرائم منسٹر کو جعلی قرار دے دیا؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ غلط پالیسی ہے بلاول زرداری. عظما بخاری صاحبہ نے ان کو PTI پلس کا نام دے دیا ہے, پیپلز پارٹی کو. ہاں درست فرما رہے ہیں آپ کہ جو رویہ پیپلز پارٹی کا ہے اس کے اوپر انہوں نے جتنے نہیں, آپ کا سارا مطالعہ میں وسا ہے, آپ نے سارے الیکشن میں دیکھے ہیں, آپ نے 2024 کا الیکشن میں دیکھا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہی زبان بول رہے ہیں بلاول زرداری جو PTI بولتی ہے. وہ لفظ بولے ہیں جو عمران خان بھی نہیں بولے, جتنے کہ بلاول زرداری نے بات کی. اب اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے بھی نیا بدلہ کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ سارا جو بجٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا وہ دبئی چلا گیا. وہ پورا انہوں نے صوبائی گورنمنٹ کی تمام اختیارات, ان کے مالی اختیارات, ان کے سارے معاملے کو ان کو سوالیہ نشان بنا مشکوک کر دیا. اچھا, اس کے بعد اب یہ معاملہ یہ بن رہا ہے کہ اب اگر یہ جو ہے الزامات برقرار رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے بارے میں جو بلاول زرداری صاحب فرما رہے ہیں وہ درست ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس تو کچھ باقی ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ کی چند منسٹرز ہیں وہ بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, پارٹی کی ایک ڈسپلن کے تحت انہوں نے مخالفت کرنی ہے, ان کا درست پوائنٹ ہے. لیکن بہرحال لڑائی ہو گئی ہے, لڑائی شدید ہو گئی ہے. اور اس موقع کے اوپر کنور صاحب, اس موقع کے اوپر محسن نقوی صاحب کے بیان نے کہ نظام
ختم ہو کے تباہ ہو گیا ہے اور بوسیدہ ہے، اس نے ایک اور نئی بحث چھیڑ دی ہے اور 28ویں ترمیم کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ محسن نقوی پاکستان کے انتہائی بااثر وزیر داخلہ ہیں، اتنے بااثر وزیر داخلہ پاکستان کی پولیٹیکل لائف میں، پارلیمنٹ لائف میں نہیں آئے۔ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، وہ بہت ہمبل، بہت وسیع کا مطالعہ ہے اور وہ بہت ہی سمائلنگ فیس سے بات کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ لا منسٹر تھا تو وہ وزیر ہمارے چیف منسٹر تھے کیٹیگری گورنمنٹ میں، ان کا طریقہ کار بڑا مختصر ہوتا ہے۔ ہم نے کیبنٹ بھی دیکھتی ہے، کیبنٹ اجلاس بھی دیکھے، چند منٹوں میں فیصلہ کر دیا، چند آدھے گھنٹے میں فیصلہ عمل درآمد بھی ہو گیا۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ فائل لے کے بیٹھے رہیں گے، پنجاب میں فائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ فائل لے کے بیٹھے 6 مہینے فائل ہی نہیں کر رہی، وہاں تو آدھے گھنٹے میں۔ قمر صاحب میرا لاسٹ کوئسچن ہے، میں پریسائز آنسر چاہوں گا، آپ کو لگتا ہے کہ چند دنوں کے اندر کوئی 28ویں ترمیم کی آمد ہو رہی ہے؟ 28ویں ترمیم کو آپ بھول جائیں، 28ویں ترمیم اب نہیں آنی۔ 28ویں ترمیم کے بارے میں فیصلہ تھا، دیر کر دی انہوں نے۔ ہمارے جن اداروں نے 28ویں امینڈمنٹ لانی تھی انہوں نے بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی 28ویں امینڈمنٹ کے بارے میں متفقہ طور پر ان کا فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے اس کو آگے لے کے نہیں جانا۔ قمر دلشاد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے۔ ناظرین پروگرام میں لوں گا یہاں پہ وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمانوں کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ کشمیر الیکشن گلے کی ہڈی بن گیا ہے، اس وقت آگے وفاق کی گنتی شروع ہو گئی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے کہا، یعنی وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ کیا دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر الزامات جو لگ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی کہ باقی جماعتیں اس پہ کیا کہتی ہیں، پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے تو پی ٹی آئی پلس کہہ دیا پیپلز پارٹی کو آج، اور ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب نے جو تقریر کی اور اس کے بعد جو ایک ہنگامہ برپا ہے کہ جی شاید یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے اور کچھ نئے صوبوں کی بات بھی ہوگی، بلدیاتی الیکشن کی بھی بات ہوگی اور کچھ نیا سیٹ اپ بننے کی بات ہوگی۔ انہی حوالوں سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب، اور اس کے علاوہ اخنزادہ چٹان صاحب نے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ روکھڑی صاحب کا تعلق استحکام پارٹی سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں سینئر سابق وفاقی وزیر بھی رہے اخنزادہ چٹان صاحب۔ روکھڑی صاحب، یہ کشمیر الیکشن جو ہے اس وقت بہت متنازع ہوتا جا رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے بیانات سننے کے بعد کہ کچھ وفاقی حکومت میں کچھ ہل جل ہو جائے گی؟ میں اس معاملے میں نا جی محتاط بات کروں گا۔ دونوں پارٹیز نے الیکشن لڑا، دونوں ساتھ تھیں؟ دونوں ساتھ تھیں، ابھی بھی ساتھ ہیں۔ اچھا، سینٹر میں گورنمنٹ دونوں پارٹیز کی گورنمنٹ تو ہے نا، اوکے، آئی پی پی جو ہے وہ بھی ساتھ ہے۔ اب جو اسپیشل نشستیں ہیں ان کا تو مجھے پتا ہے کہ پی 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 نے ادھر کانٹیسٹ کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، آئی پی پی نے بھی نہیں کیا، تو ایک نون نے وہاں پہ کیمپین چلائی۔ یہ جو نشستیں ہیں، ایسا کیوں ہوا کہ آپ لوگوں نے کمپین کیوں نہیں کی، پیپلز پارٹی نے کمپین کیوں نہیں کی؟ کرنی چاہیے، نہ کرنے کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، طے شدہ تو نہیں؟ نہیں، دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کسی بھی میدان کو، کیمپین کو بالکل ہی چھوڑ دینا، تو اس کا کیا جواز دیا جا سکتا؟ کوئی جواز نہیں ہے۔ تو کشمیر کا الیکشن میرا خیال یہ ہے کہ بلاول کا بیانیہ سب سے سٹرونگ تھا، اگر بیانیے کو آپ لے کے چلیں، لیکن کیمپین میں نون لیگ آگے آئی۔ دوسرا، یہ جو گورنمنٹ لی تھی پی 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 نے، جو راٹھور صاحب پرائم منسٹر ہیں ابھی، انوار الحق صاحب کے بعد، جی انوار الحق صاحب کے بعد، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیریڈ ہے، ہمارے لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہو اس کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اوکے، اس کے خلاف جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک یہ جاتا ہے کہ پی 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 کے مگر تو ہوتا کچھ نہیں ہے، اگر وہ گورنمنٹ نہ لی ہوتی پی 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 نے، تو آج جس بیانیے پہ بلاول نے کیمپین کیا تو بہت زیادہ چانسز تھے جیتنے کے۔ ایک تو وہ ان کو سیٹ بیک ہے، دوسرا آخری دنوں میں سردار تنویر الیاس کا اور پورے گروپ کا پی 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 سے ہٹ جانا۔ لیکن انہوں نے آپ کے جماعت میں آ کے بھی کون سا کوئی کارنامہ انجام دے دیا؟ میرے ساتھ ایک دوست تھے ہمارے، وہ ونگ میں ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے تھے، آخری دنوں میں وہ 3 مہینے پہلے انہوں نے، جب الیکشن سے 2 مہینے پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، میں نہیں لڑتا ہوں۔ تو ابھی مجھے معلوم ہے نا کہ صرف ایک الیکشن میں مجھے کتنا ڈیمیج ہو گیا، یہ نہیں ہوتا کہ ڈیمیج نہیں ہوتا۔ میں چٹان صاحب کو بھی انوالو کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ 2 چیزیں ہیں، لیکن آگے الیکشن کمیشن موجود ہے،
اور الزامات ایک دوسرے آپ سمجھتے ہیں کہ رگڈ الیکشن؟ ہاں جی آپ سمجھتے ہیں میں بتا رہا ہوں بھائی آئی پی پی نے الیکشن لڑا ہے. میں نے تو آج برملا اظہار کیا اپنا ٹویٹ میں کہ نون لیگ جیت گئی ہے اور انہوں نے اپنا الیکشن جیت لیا. بس بات انڈیپینڈنٹ اگر 10 بار کشمیر میں اگر آپ کے پاس 12 آدمی آپ کٹھے ہو جائیں 12 آدمی تو آپ گورنمنٹ بنا جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں چٹان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. چٹان صاحب آپ نے میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب کی بھی گفتگو سنی, استحکام پارٹی کیا کہتی ہے. آپ لوگوں کا اس وقت بیانیہ بڑا سخت نظر آ رہا ہے ہمیں, اور وفاق میں الٹی گنتی شروع ہونے کی بات کی جا رہی ہے. کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے تو آپ لوگوں کو پی ٹی آئی پلس کہہ دیا, اور عطا تارڑ صاحب کی بھی پریس کانفرنس آئی. شرجیل میمن صاحب نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی آج. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ثبوت دیں گے اس کے حوالے سے؟ کوئی آپ لوگوں نے کمپلینٹ درج کرائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عاصم رضا بھائی, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کون جیتا. ہم سیاسی لوگ ہیں, کئی بار الیکشن ہم نے جیتے ہیں, حکومتوں میں آئے ہیں, کئی بار ہم الیکشن ہارے ہیں. اگر مسلم لیگ نون الیکشن جیتتا تو ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. 2 بار تو شہباز شریف کو ہم نے اپنے ووٹوں سے وزیر اعظم بنایا ہے. تو اگر کشمیر کے الیکشن جیتے ہم اس کو مبارکباد دیتے. ہمیں اصل کے مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے, ٹھیک ہے کہ بیرونی طور پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت مقام دیا. انڈیا کے ساتھ ہماری جو لڑائی ہو گئی, پھر ایران امریکہ وار میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا, پاکستان کا وقار دنیا میں بہت بلند ہوا. لیکن ہمیں بنیادی مسائل کا سامنا ہے اندرونی طور پہ. وفاق انتہائی کمزور ہو چکا ہے. آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں, آپ کشمیر کے حالات دیکھ لیں. یہ ٹائم تھا کہ ہم کشمیر میں صاف اور شفاف الیکشن کرتے, اور جو پاکستان دشمن طاقت ہے جو کشمیریوں کے احساسی محرومی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جن کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تو کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ لوگوں پہ فیصلے تو اسلام آباد سے مسلط کی جاتی ہیں, تو ان لوگوں کو ہم جواب دیتے اور ہم کشمیر کے عوام کا احساسی محرومی کو ختم کرتے, صاف شفاف الیکشن کرتے, اور ان لوگوں سے کہتے کہ آپ لوگ اپنی اختیار کے مالک ہیں, کہ جس کو اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں یہ آپ لوگوں کا مرضی ہے. اور اگر اس طرح الیکشن ہم کرتے تو کشمیر کے جو مسائل ہیں ہم سمجھتے کہ اگر منتخب ایک عوامی منتخب کیبنٹ بنتا, اپوزیشن بنتا, تو وہ اس مسائل پہ قابو پا لیتا. لیکن ہوا کیا؟ شروعات ہوا دھاندلی کا رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے کہ انہوں نے کہا کہ 10 سیٹیں جو ہے وہ تو میرے جیب میں پڑے ہیں. پھر مریم نواز صاحبہ نے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب کشمیر کا دورہ کیا, وہاں پہ بسوں کا اعلان کیا, وفاقی وزراء آتے تھے جاتے تھے, وہاں پہ اعلانات کرتے تھے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں پچھلی بار جو الیکشن تھا تو گنڈاپور جو ہے وہ منسٹر تھا, وہ گیا تھا, الیکشن کمیشن نے اس کو نکال دیا تھا, اور کتنا سخت رد عمل ہم سب تمام اپوزیشن پارٹیوں کے آئے تھے. لیکن مسلم لیگ کے 10 منسٹر جاتے اور 5 واپس آتے, پھر 15 جاتے, اور یہ سلسلہ جاری تھا. اس کے بعد الیکشن کی دن ان لوگوں نے بندوق نکالی, ان لوگوں نے فائرنگ کی, ہمارے ایک ورکر کو شہید کر دیا, 30 پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کر دیا. ہماری جو پولنگ اسٹیشن تھے روایتی جس پہ ہم الیکشن جیتے ہیں ماضی میں, ان پہ پولنگ اسٹیشن 5 بجے بند کیا. جو مسلم لیگ کے پولنگ اسٹیشن ہے 7 بجے تک وہاں پہ پولنگ جاری تھا. ہمارے جو روایتی حلقے ہیں اس پہ سٹاف کو جو ہے لیٹ بھیجا. اس حد تک کہ کشمیر کے وزیر اعظم جو ہمارے جو کشمیر کا اسپیکر بھی ہے اور ہماری پارٹی کا صدر بھی ہے اور عمر رسید آدمی ہے, چودھری لطیف اکبر صاحب, ان پہ بھی تشدد کیا گیا. اور تشدد کے اوپر جو نمک پاشی کی گئی وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی کہ یہ تو منہ کا ہوا میں چلا گیا, ادھر چلا گیا, ادھر چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جیتنا ہارنا اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے وہاں پہ الیکشن ہوا یہ مناسب نہیں تھا. روکڑی صاحب نے جو کہا کہ مسلم لیگ نون نے کمپین کیا ہے, مسلم لیگ نون تو ایک بار صرف نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ گئے تھے, ایک بار ایک جلسے میں خطاب کیا ہے. چیئرمین بلاول نے کشمیر میں ایسا حلقہ نہیں ہے
جس میں وہ خود وہاں پہ گیا نہیں, جہاں پہ وہ انہوں نے خطاب نہیں کیا, وہاں پہ ورکروں سے نہیں ملا, عوام سے نہیں ملا. تو کمپین ہم نے بھرپور چٹان صاحب, طریقے اس سے کیا پہ تھا. آپ لوگوں نے باضابطہ تحریری کوئی شکایت درج کرائی ہے الیکشن کمیشن کو, کیونکہ آپ تو الیکشن کمشنر کو بھی متنازع قرار دے رہے ہیں؟ ہزاروں درج کروائے ہیں. ہمارا راجہ پرویز اشرف صاحب نے, وہاں پہ ہمارے لوکل لوگوں نے, نیر بخاری صاحب نے, ہزاروں کی تعداد میں ہم نے وہاں پہ شکایتیں درج کروائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم اس طرح کا الیکشن کا نہیں تھا. یہ ٹائم اس کا تھا کہ ہم کشمیر کے عوام کا اعتماد بحال کرتے کہ آپ لوگوں کا حق ہے, آپ بھی اختیار نہیں ہے نا, آپ لوگوں کی حکومت بھی اختیار ہے. یہ ٹائم اس چیز کا تھا. ہم نے ایک معمولی سے الیکشن کے لیے جو کچھ کیا, ایک تو نقصان یہ ہوا کہ یہ جو مسائل ہے کشمیر کے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوامی منتخب نمائندے اس مسائل کا حل نکال سکتے تھے. کوئی کٹ پتلی اور 18,000 ووٹوں کی لیڈ ہے چٹان صاحب, جو ریزلٹس آئے ہیں 18,000 ووٹوں کی لیڈ ہے, کئی جگہ پہ کچھ 100 کی بھی لیڈ ہے. تو اگر دھاندلی ہوتی تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ جو 100 کی لیڈ تھی, یعنی کہ 300-400 کی لیڈ والے جو تھے ان کو, یا 6,000 کی لیڈ والوں کو بھی ہم 20-25,000 میں کنورٹ کرتے نا, پھر تو آپ کہتے. تو جو حقائق ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. آپ عاصم رضا بھائی, آپ پولنگ اسٹیشنوں کے ریزلٹ دیکھ لیے. بعض پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ 95% جو ہے ٹرن آؤٹ آیا ہے, 95% اور 90% لوگوں نے ووٹ پول کیا ہے. حالانکہ حقائق ایسی نہیں تھی جو وہاں پہ کیمرے دکھاتے تھے. 25% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں تھا, لیکن وہاں پہ کچھ پولنگ اسٹیشنوں پہ 90 کچھ پہ 95. یعنی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ داندھی نہیں ہوئی ہے. اگر داندھی نہیں ہوتی تو ہم اس کو مبارکباد دیتے, ہمیں کیا مسئلہ تھا. اگر ہم شہباز شریف صاحب کو 2 بار وزیر اعظم اپنے ووٹوں سے بنا سکتے ہیں تو کشمیر کے حکومت سے ہمیں کیا مسئلہ تھا. ہمیں تو مسئلہ یہ ہے کہ وفاق انتہائی کمزور ہو چکا ہے. یہ ٹائم اس طرح نہیں تھا, یہ بہت حساس ٹائم ہے روکھڑی صاحب سے بھی اس کشمیر پہ کا. فیڈ بیک لینا چاہوں گا. وہ کہہ رہے ہیں ٹرن آؤٹ 95% کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا ٹرن آؤٹ تھا ہی نہیں. نہیں, اتنا ٹرن آؤٹ ہوتا بھی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا جو میں وہی نتائج کہہ رہا ہوں نا, یعنی اب اس کی دلیل, وہ کچھ لوگ یہ دلیل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, وہ یہ دے رہے تھے کہ جی پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑی علاقے سے اتر کے لوگ ووٹ دینے آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میکسیمم, ہاں یہ ہے کہ کشمیر کا ٹرن آؤٹ باقیوں کی نسبتاً تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, لیکن الیکشن میں 50% سے زیادہ ٹرن آؤٹ چلا جائے نا, 55, 56, 60, یہ میرے خیال میں میکسیمم ٹرن آؤٹ. تو پھر چٹان صاحب کی بات ٹھیک ہے, اور جو الزامات راجہ پرویز اشرف کی جہاں پہ جو بھی ٹھیک ہوگا, چٹان صاحب کی جو بات ٹھیک ہوگی اس کو 100% میں انڈورس کروں. مطلب جس جگہ پہ 400 ووٹر رجسٹرڈ ہیں وہاں پہ 500 یا 600 ووٹ پڑ رہے ہیں, یہ بھی راجہ پرویز اشرف نے ان کے ثبوت ان کے پاس ہیں تو یہ جسٹیفائیڈ ہے. بات تو ثبوت کی ہے, بات تو برہان کی ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی یا ایک پارٹی ثبوت لے کے آئے اور میں کہوں نہیں یار یہ ایسی چیز نہیں ہے. تو ہمارے لیے حکم ہم تمام کے لیے کیا ہے کہ جس کے پاس ایویڈنس اسٹرانگ ہے, جس کے پاس ثبوت ہے, جس کے پاس برہان ہے, اس کی بات سنی جائے, اس کو اہمیت دی جائے. لیکن اتنا ووٹ پڑ نہیں سکتا ہوتا. 60% بھی بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہے. چٹان صاحب کی بات پھر ٹھیک ہے. روکھڑی صاحب, اب یہ معاملہ چلا گیا ہے وفاق تک, یعنی کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. وفاق میں حصے دار تو نہیں ہے پیپلز پارٹی, لیکن اس کے بینیفیشری ضرور ہیں, کیونکہ گورنر, صدر اور دیگر جو انہوں نے عہدے لیے ہیں اسپیکر وغیرہ کے, اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید استعفے دے دیے جائیں گے. آپ لگتا ہے کہ یہ وفاقی حکومت ہلے گی اس سے؟ اب دیکھتے ہیں نا, کیونکہ یہ ایک میکسیمم تھریٹ ہوتا ہے نا. آپ ہمارے چٹان صاحب بھی, ہم جو قبیلوں میں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک دھمکی بھی ایسی نہ دو جس سے واپس لینا الفاظ کو مشکل ہو جائے. پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آپ نے ایسے اب یہ والی دھمکیاں بیٹر کرتی ہیں. چیئرمین آف دا پارٹی ہے, اب ان سے واپس آنا یہ اللہ عالم کیا ہوتا ہے, لیکن یہ فرکشن جو ہے یہ کوئی اچھا سائن نظر نہیں آ رہی. چٹان صاحب, مسکراہٹ آپ کی بتا رہی ہے کہ آپ اس بات پہ خود متفق ہیں. عاصم رضا بھائی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ الٹی گنتی آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا منسٹر جو سب سے اہم منسٹر ہے وہ تقریر میں آپ کے خلاف بات کرے. اچھا, علیم خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ تو اگر حالات اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ کے اپنے وزیر اپنے کارکردگی پہ انگلیاں اٹھائے تو آپ سمجھے کہ الٹی گنتیاں شروع. تو آپ کو لگتا ہے کہ جہاں تک ہمارے آئین اردو کا
جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو محسن نقوی صاحب نے سسٹم کے بارے میں کہا ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں جی سسٹم تو بالکل اگر ختم نہیں ہو چکا ہے تو وینٹیلیٹر پہ ہے، لیکن حل کیا ہے اس کا عاصم رضا بھائی؟ جو حل محسن نقوی صاحب نے بتایا، میں اس کے ساتھ ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل 3 چیزیں ہیں یہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کا. رائٹ پیپل رائٹ جاب. آپ اپنے ادارے دیکھ لیں کہ اس پہ کن لوگوں کو آپ نے بٹھائے ہیں. ہر ادارے کا لسٹ چیٹ جی ٹی پی سے نکالے یا گوگل سے نکالے اداروں کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اداروں کے اوپر کن لوگوں کو مسلط کیا ہے جنہوں نے اس ادارے کا کبھی کتاب میں نام نہیں پڑھا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، نادرا کا جو چیئرمین ہے اس نے کبھی کتاب میں بھی نادرا کا نام نہیں پڑھا ہوگا، نہ وہ کوئی آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے، نہ کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے. اس طرح ہر ادارے میں آپ دیکھ لیں. تو ہم نے جن لوگوں کو بٹھایا ہے وہ رائٹ پیپل نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اداروں پہ رائٹ پیپل رائٹ جاب کا قانون لائے. دوسرا ہم یہ کریں کہ بلدیاتی سسٹم کو رائج کرے اور بلدیاتی سسٹم کو وہ اختیارات دے دے جو ان کا حق بنتا ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم نے جو آئین بنایا ہے، جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان، اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. اس پہ ہم بھرپور عمل درآمد کریں. نہیں چٹان صاحب، لیکن یہاں پہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکوں گا. چٹان صاحب یہ بتائیے گا، صوبوں کو بڑھانا یا مزید صوبے بڑھانے کی بھی تجویز کی بات کی جا رہی ہے اور بلدیاتی نظام کی بھی بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو 28ویں ترمیم کا کانسیپٹ تھا وہ اب پورا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، جو بلدیاتی سسٹم ہے یہ تو انتہائی ضروری ہے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں صوبوں کی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ہماری معیشت میں. آپ 20-22 وزیر اعلیٰ ہاؤس کیسے بنائیں گے؟ اور ہر وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول آپ کو پتہ ہے. اتنے گورنر ہاؤس آپ کیسے بنائیں گے؟ اتنی چیف سیکرٹری ہاؤس آپ کیسے بنائیں گے؟ اتنے کمشنر ہاؤس آپ کیسے بنائیں گے؟ اتنے آئی جی ہاؤسز آپ کیسے بنائیں گے؟ اتنا پیسہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو معیشت ایسا ہے کہ ہم اتنے آفیسز بنائیں اور اس کو رن کریں. یہ سب سے پہلا تو یہ کہ آئین کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر ممکن بھی ہو جائے تو یہ ہماری معیشت اس کا اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اتنے سیکریٹریٹ بنائے اور اس میں اتنے وزیر اعلیٰ بٹھائے اور اتنے گورنر بٹھائے، اتنے آئی جی بٹھائے، اتنے چیف سیکرٹریز بٹھائے. روکھڑی صاحب کا میں ٹیک لوں گا. یہ چیز قابل عمل نہیں ہے. روکھڑی صاحب، چٹان صاحب کا موقف آپ نے سنا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آئی پی پی اگر وفاق سے نکلے گی حکومت گرتی ہے میرے خیال سے، اگر بات کی جا رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی الگ ہونا چاہتی ہے، لیکن نئے صوبوں کی بات اور بلدیاتی نظام کی بات بھی چھڑ گئی ہے. لیکن بلدیاتی نظام ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے، نئے صوبہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. انتظامی یونٹس کی آپ کو ضرورت ہے. انڈیا جیسے افغانستان تک ہر طرف بنے، ہم نے نہیں بنائے. لیکن اب کیا بنانا آسان ہے؟ اس وقت نہیں، آسان نہیں ہے. کیا اشکالات موجود ہیں لوگوں کے اشکالات، اور ان کے پیچھے اس کی وجوہات ہیں. فاٹا مرجر ہوا، فاٹا مرجر کے بعد آج تک ہم اس کو وہ حیثیت نہیں دے سکے. معاملات ابھی تک فاٹا کے ڈسٹرکٹس کے ہم ٹھیک نہیں کر سکے. تو صوبے اگر ہم بناتے ہیں، اب پروونشل اسمبلیز نے قانون پاس کرنا ہے، پہلے وہ کریں گی، کوسچن. آپ ریفرینڈم کی طرف جائیں گے، another question. یعنی پہلی چیز بنیادی طور پر صوبے آپ کو بنانے چاہیے تھے بہت پہلے. انتظامی یونٹ آپ کے زیادہ ہونے چاہیے. اب ہم آتے ہیں دوسری چیز جو ہے پولیٹیکل سسٹم، جو ہمارا لوکل گورنمنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے ہی نہیں، چاہتے ہی نہیں ہے نا بھائی. آپ دیکھیں کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی. بہت سارے اختلافات ہیں پرویز مشرف جنرل کی، لیکن ایک بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ گیا ہمارے پاس. اچھا، اس کو ہم پولیٹیکل لوگوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور وہ چلا گیا. تو اب ہم پولیٹیکل پارٹیز کیا چاہتی ہیں وہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایک کہانی بنتی ہے نا. عام لوگوں تک وہ تو نہیں چاہتے، عام لوگوں تک ان کے حقوق تو نہیں پہنچتے. اب میرا جو ضلع ہے میاں والی، جو شکردرے ہے، شکردرہ اور لاہور والے کو کیا معلوم ہے شکردرے کا؟ ہاں، ہم تو یہ پچھلے دنوں صوبہ کی بات چلی تو میں نے کہا بھائی ہمیں پہلے ہمارے ضلع کو واپس کے پی میں ملاؤ.
ہمیں کے پی سے کاٹ کے کیوں پنجاب میں ملا دیا تھا. ایک ہماری حیثیت تبدیل کرنے کی وجہ سے آج تک ہمیں حقوق نہیں ملتے. یعنی آپ سوچیں کتنا عرصہ ہو گیا. بنو کی تحصیل تھی, اس سے کاٹا, ضلع بنا کے شامل کر دیا پنجاب کے ساتھ, باقی کے پی ادھر چلا گیا. نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے. تو آپ کے ساتھ یعنی اگر لسانی بنیادوں پر صوبے بنانے ہیں پھر ایک علیحدہ مسئلہ جنم کھڑا ہو جائے گا. تو انتظامی یونٹس کی آپ کو ضرورت ہے اور ہم لیٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جی چٹان صاحب, لاسٹ کمنٹس آپ کے لینا چاہوں گا. بالکل جی, میں بھی کوئی صوبوں کی مخالف نہیں ہوں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پنجاب کے لیے جو قرارداد تھا وہ بھی پیش کیا تھا. لیکن ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں اگر آپ صوبے بنائیں گے تو کس طریقے سے بنائیں گے. تو سارا کام جو ہے آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آئین کے مطابق کہیں بھی صوبے بنتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر زور زبردستی آپ بنانا چاہیں گے تو اس سے انتشار پڑے گا. اور قوم پرستی کا جن جو ہم نے زبردستی بوتل میں بند کیا ہے ہر جگہ پہ, جو بہت زیادہ خطرناک ہے, یہ طالبان سے یہ قوم پرستی کا سوچ زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ طالبان تو اسلامی نظام چاہتے ہیں, ملک کو تو توڑنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن یہ جو قوم پرست ہے سندھ کے, بلوچستان کے, پختونخوا کے, وہ تو اس میں تو زیادہ تر پارٹیاں وہ ہیں, سب نہیں ہے, لیکن زیادہ تر پارٹیاں وہ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, جو پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں. تو ہم اس میں سے یہ کر سکتے ہیں کہ وہ قوم پرستی کا سوچ جو ختم ہو چکا ہے اس کو دوبارہ ہم زندہ کر سکتے ہیں, اور جو جن ہم نے بوتل میں بند کر دیا ہے اس کو دوبارہ آزاد کر سکتے ہو. اس کا اس ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا. بہت شکریہ اخوندزادہ چٹان صاحب, روکھڑی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا یہاں پہ وقت ہے بریک لینے کا. ہم اپنے اگلے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میں لیتا ہوں وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے حصے میں ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کریں کرنل ریٹائرڈ عبداللطیف صاحب. السلام علیکم, دفاعی تجزیہ کار ہیں. کرنل صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. کرنل صاحب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی سی اور انٹرنیشنل جریدوں کی رپورٹیں اور پاکستان کے خلاف کشمیر کے حوالے سے, جیک کے حوالے سے, جو کالعدم تنظیم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا ہوا ہے. آج وزیر اطلاعات کا جو ایک پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی, کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا جو رویہ ہے وہ دہشت گردانہ ہے, اس کا طرز عمل دہشت گردانہ ہے. جس طرح اس نے حملہ کیا سیکیورٹی فورسز پہ, پولیس پہ, اور جو طرز عمل اختیار کیا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو بین الاقوامی میڈیا کا بیانیہ ہے وہ بالکل منافقانہ بلکہ جھوٹ پہ مبنی ہے. جی بالکل, دیکھیے یہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ پچھلے 2 مہینے کے اندر ایک فیبل کریٹ کیا گیا ہے, پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں تو پولیٹیکل ڈیمانڈز کو منوانے کے لیے پولیٹیکل طریقے ہوتے ہیں, پھر ایجیٹیشن بھی ایک اس چلیں پروسیس کا حصہ ہے, لیکن اس ایجیٹیشن کو ویپنائز کرنا اور پھر اس ویپنائز کرنے کے ساتھ ساتھ پورا ایک پروپیگنڈا, اور اس میں جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جس طرح سے جو ملک کی اور ملک کے اداروں کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اور جو باتیں کی جاتی ہیں, اور وہ پھر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے, اور پھر اس کو جو سائبر بریگیڈ ہے اکراس کا اس کو پک کر لیتا ہے اور پوری دنیا میں ایک کیمپین چلائی جاتی ہے, آپ کو پتا ہے, جو کہ ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن کی, جس میں جب ظاہر تصادم ہوتا ہے, جب ایک ایکسٹریم پہ پہنچانے کی چیزوں کو کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ دیکھیں تو وہ چیزوں کو اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک پورا ایک بیانیہ بنایا گیا. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر وہ اس طرف لے جاتی ہیں جہاں پہ آپ کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ افیکٹ ہونے لگتا ہے. اور ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ کشمیر اور پاکستان بالکل ایک دو جان ایک قالب ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ پاکستان کا انفنش ایجنڈا ہے, یہ آئیڈیالوجی کے ساتھ لنک ہے, اور جب آئیڈیالوجی کے ساتھ لنک ہے پاکستان نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا ہے. اور جس طریقے سے انڈین کشمیر کے اندر آپریشن کی گئی اوور اے پیریڈ آف ٹائم, وہاں پہ جس طرح سے چیزوں کو چینج کیا گیا, آرٹیکل 370 کو, 35A کو, اور پھر اس کے ذریعے ایک ڈیموگرافک چینج بھی لائی گئی, جو اس وقت وہاں پہ جو ایک ایون جیری مینڈرنگ کر کے, اسیمیلیشن کو چینج کر کے, لوگوں کو آباد کر کے, ڈیموگرافکس کو چینج کر کے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو ایک تو وہ صورتحال ہے, اور پھر جس طرح سے پاکستان نے کشمیر کوز کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا اور کشمیری
عوام کے ساتھ کھڑا رہا, ہمیشہ سے اس کاز کو پاکستان نے سپورٹ کیا. تو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید پاکستان کے دشمنوں کو, اور پرٹیکولرلی ایک ہی دشمن دائرہ انڈیا کے لیے, یہ بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ کبھی بھی کل صاحب اس میں انڈیا کے ساتھ اسرائیل بھی شامل ہے, ہم ناٹ ٹو فرگیٹ اسرائیل. جی دیکھیں اب یہ نیکسس بن چکا ہے نا جی, انڈیا کے ساتھ اسرائیل بھی شامل ہے, پلس افغانستان, جی پلس افغانستان ہے, اسرائیل ہے, اور پلس دیکھیں جو انڈین کشمیر ہے اس کے اندر تو ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ بالکل اسرائیل رہتے ہیں, ان کا اپنا علاقہ ہے, وہاں پہ ایون جو لوکل انڈین کشمیری ہیں وہ وہاں نہیں جا سکتے. پھر ان کی جو پریزنس اسرائیلیز کی کشمیر کے اندر ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ جو وہاں پہ ہیں, تو آئی تھنک وہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ان کا انٹرسٹ ہے کشمیر کے اندر. اور پرٹیکولرلی جو اینیمٹی ہے, دیکھیں جو ہم پہ مارکا حق کے اندر جو ڈرونز آئے تھے, ہیرون ڈرون جو کہ اسرائیلی اوریجن کے تھے, اس سے پہلے وہ انڈیا کے پاس نہیں تھے, تو وہ جہاں سے چلائے جا رہے تھے, اس کو جو ٹیکنیکل لوگ چلا رہے تھے وہ بھی انڈینز نہیں تھے, لیکن وہ انڈین کشمیر سے اور انڈیا کے جو راجستھان کے ساتھ سے بارڈر سے چل رہے تھے. ہروپ ڈرونز اور جی ہروپ بھی تھے اور یہ بھی دوسرے والے بھی تھے, تو یہ تو بات سامنے نظر آ رہی ہے. اور ہیرون بھی تھے, جی جی بالکل, دونوں ہیروپ بھی تھے اور ہیرون ڈرون بھی تھے, کیونکہ ایک جو ہے وہ اس کی رینج کوئی 1000 کلومیٹر کے قریب ہے, دوسرے کی کوئی اوور 3000 ہے, اور ایک کا پے لوڈ جو ہے وہ 26 ایکسپلوزیو کے جی کے قریب ہے, اور دوسرے کا پے لوڈ جو ہے وہ 500 سے 600 کے جی کے قریب ہے. تو وہ سارے کا سارا جو میکانزم ابھی آپ دیکھیں وہی سارا کچھ اس نے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش افغانستان میں بھی کی, جو بگرام بیس کے اوپر جو ایک اسمبلی لائن لگی ہوئی تھی ہیرون ڈرونز کی جو اسرائیلی تھے, اگین وہ ٹرانسپورٹ پلینز جو تھے وہ انڈیا سے اڑتے تھے, وہاں پہ لینڈ کرتے تھے, اور ایک اسمبلی لائن تھی جس کو پھر کاؤنٹر کر دیا گیا ہے. سو یہ تو دیکھیں جو یہ کنائنس ہے یا یہ جو مدر لینڈ اور فادر لینڈ والا ریلیشن شپ ہے جو کہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں مودی صاحب, یہ تو بہت آبویس ہے. اور ڈی این اے بھی ہے, ڈی این اے بھی ہے, آپ کو وہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں. جی ڈی این اے بھی ہے نا جو میچ کر گیا ہے طالبان کے ساتھ. جی ڈی این اے بھی ہے جو طالبان کے ساتھ میچ کر گیا ہے. ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو جو پورے انڈینز ہیں ان کا ڈی این اے جو سٹرین ہے وہ آر ہے, اور جو طالبان ہیں ان کا سٹرین جو ہے یعنی جو پٹھان جو پیور پشتونز ہیں ان کا سٹرین آر نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جب آئیڈیولوجیکلی میچ کر گیا تو پھر فزیکلی میچ میں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو آئی تھنک ایک دیکھیں جب آپ پراکسی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں افغانستان کو, آپ نہ صرف یہ آپ کی کوشش ہے کہ آپ افغانستان کے تھرو جو آپریشن سندور ہے وہ پاز پہ چلا گیا, لیکن وہ پاز کے بعد آپ نے دوبارہ شروع کر دیا, اور وہ آپ نے دوبارہ شروع کیا افغانستان کے راستے, پاکستان کو خدا نخواستہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور اس کے اندر آپ کی کوشش یہ ہے کہ ایک انٹرنل سیکورٹی سچویشن پاکستان کے لیے پیدا کی جائے, لیکن آپ پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. اس سے تاجکستان بھی ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے, اس سے رشیا بھی ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے, ازبکستان بھی ہو رہا ہے, ایران بھی ہو رہا ہے, چائنا بھی ہو رہا ہے, کیونکہ وہ سارے کے سارے ٹیررسٹ جو ہیں اب وہ ایک فری ہیون بن گئی ہے وہاں پہ, وہ دیٹ از اے ہاربر فار ایوری ون. تو وہ سارے کے سارے دنیا سے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ ISIK ہو, چاہے وہ IS سیریا ہو, چاہے وہ داعش ہو, چاہے وہ القاعدہ ہو, وہ پوری عرب ورلڈ سے وہاں پہ آ کے اکٹھے ہو گئے, جس کو ایون رشین فارن منسٹر کہہ چکے ہیں کیونکہ 20,000 کے قریب یہ ٹیررسٹ ہیں, اور یہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ ہے. تو ان اے وے انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ بنتا جا رہا ہے, اور وہ ایک ایسی اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے جو کہ اسٹیٹ سپانسر کرتی ہے ٹیررزم پوری دنیا میں. جی وہ تو کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ, برطانیہ, اس میں تمام جو رپورٹس آ گئی ہیں اس کے اندر شواہد بھی مل گئے ہیں. کل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہرمز کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ایران نے کہا کہ ہرمز کی صورتحال کی خرابی جو ہے اس کی ذمہ داری امریکہ پہ ہے. پھر اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک بڑا حملہ کرنے سے پہلے ہی روک دیا, اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے, ہم مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور آج شاید مذاکرات شروع ہو رہے ہیں, جبکہ ایران نے اس کی تردید کر دی ہے. ہو کیا رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو جنرل ڈین کین کی اور جی ڈی وینس کی بریفنگ تھی صدر ٹرمپ کو کہ ان کے اسلحے کے ذخائر جو ہیں وہ میلٹ ہو گئے ہیں, CNN کی بھی رپورٹ آ گئی ہے, اسکائی نیوز کی بھی رپورٹ آ گئی ہے, اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ معاملات چل رہے ہیں کہ اسلحے کے ذخائر میلٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے پاز کیا گیا یا واقعی میں کوئی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف جیو پالیٹکس یہ بہت ہی ایک تو ویسے ہی یہ جو ریجن ہے بہت والٹائل اور کمپلیکسڈ ہے, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے, اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ٹیوزڈے سے لے کے
فرائیڈے تک بلکہ ویڈنسڈے سے لے کے سیٹرڈے تک ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو پوری کی پوری ایران کو تھریٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سنڈے کو وہ کچھ تھوڑا سا چپ کر جاتے ہیں, آئی تھنک اپنا برنچ کہیں کرتے ہیں, اور منڈے سے جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں ہلکا سا تھریٹ ہوتا ہے لیکن ساتھ ریکنسیلیٹری بھی ہوتی ہے. سو ایکچولی وہ جو امریکن اسٹاک ایکسچینج ہے, نیو یارک کی اسٹاک ایکسچینج ہے, وہ پہلے ڈپ کرتی ہے اور پھر ویکینڈ پہ ڈپ کرتی ہے اور منڈے سے اس کے اندر تھوڑا سا سر جاتی ہے اور وہ بلش ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کون گین کر رہا ہے, یہ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا بزنس جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہوں. پلس دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر ریکال کروں تو برزنسکی نے کتاب لکھی تھی جو چیس بورڈ, جیو پولیٹیکل چیس بورڈ تھا جس کا نام, اور اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ 21st سینچری, اور اس کو امریکہ کا ہینری کیسنجر کے ساتھ ساتھ جو پروفیٹک جیو پولیٹیکل اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے, کیونکہ برزنسکی نے ہی یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یو ایس ایس آر جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا, اور اس وقت کیا تھا جب یہ نظر نہیں آ رہا تھا یا بہت مشکل لگتا تھا. تو جو دوسری اس کی پریڈکشن تھی وہ یہ تھی کہ 21st سینچری میں جو یورو ایشیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ زون ہوگا, بہت امپورٹنٹ علاقہ ہوگا as far as the human capital is concerned, as far as the geography is concerned, as far as the minerals are concerned, کیونکہ 21st سینچری منرل کی سینچری ہوگی, وہ ہائیڈرو کاربن کی نہیں ہوگی. اور یہ جو یورو ایشین ماس کو جو کنٹرول کرے گا وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا, جیسے مکھندر کہتا تھا, جیسے مہان نے کہا, وہ ایک ڈفرنٹ اورینٹیشن تھی بٹ امپلائنگ اس کا مطلب یہی تھا. تو اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ جو اس کے نارتھ ہے, نارتھ ایسٹ کے اندر وہ ظاہر ہے اس کے رشیا ہے, ویسٹ کے اندر اس کے چائنا ہے, اور ساؤتھ میں اس کے ایران ہے. تو یہ تینوں اسٹیٹس کو کنٹرول کرنا یا اپنے ویسٹ کو ان کے اوپر ایک طرح سے اپنا ایک کنٹرول اور ایک وہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور اب دیکھ لیجئے کس طریقے سے رشیا جو ہے وہ یوکرین میں ایمبرائلڈ ہے, کس طریقے سے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور تیسرا جو ساؤتھ کا پیوٹ ہے وہ ایران ہے. سو یہ مجھے یہ لگتا ہے جی ان مائی پرسیپشن کہ یہ شاید دنیا کی پہلی جیو اکنامک وار جو ہے یہ اس کا آغاز ہے. اور اس کے لیے ایک طرف تو دنیا کی ہائیڈرو کاربن سپر پاور ہے جو پوری دنیا کے ہائیڈرو کاربنز پہ تھرو برانڈ, تھرو ڈالر, through visible choke points and through also non-visible choke points, جس میں ڈالر بھی ہے, جس میں وہ ہیرارکی بھی ہے, جس میں وہ انفراسٹرکچر بھی ہے, اس کے تھرو وہ ہائیڈرو کاربن کو کنٹرول کرتی ہے. جبکہ دوسری جو سپر پاور ہے وہ الیکٹرو اسٹیٹ ہے جو کہ اس سارے سسٹم کو چیلنج کر رہی ہے by producing 95% of the solar panels of the world and by producing about 70% of the alternative batteries of lithium, cadmium or nickel ki, and also by adopting different renewable energy methods, or also being the biggest or the آپ کہہ لیجیے کہ جو rare earth metals کا دنیا کی سب سے بڑی about 80% ریسورس چائنا کے پاس. سو آئی تھنک یہ وہ کنٹسٹیشن ہے جس کو جیو پولیٹیکل ٹریگر کے تھرو, اور وہ جیو پولیٹیکل ٹریگر جو ہے وہ ایران, اسرائیل اور اسٹیٹ آف ہورمز کے تھرو ایک جیو اکنامک وار کا آغاز کرتی. اسی لیے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اسی لیے ہر ہفتے آبجیکٹیو چینج ہو جاتے ہیں, اسی لیے ہر ہفتے اسٹیٹمنٹ ایک ہوتی ہے, اس کے ریزلٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور پھر ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہر ہفتے اس میں جو پیٹرو ڈالر کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں تو گلف سٹیٹ جو ہیں وہ سر فہرست تھیں, اور اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیٹرو ڈالر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, یا پھر اس جنگ کے بعد ہمیں چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی؟ دیکھیں پیٹرو ڈالر یہی تو, دیکھیں میں نے کہا کہ کچھ ویزیبل چوک پوائنٹس ہیں اور کچھ انویزیبل چوک پوائنٹس ہیں. جو انویزیبل چوک پوائنٹ ہے اس میں سے ایک ڈالر بھی ہے. اور یہ جو آپ نے گلف اسٹیٹس کی بات کی, اگر آپ جیو پولیٹیکلی دیکھیں تو یہ آرٹیفیشل اسٹیٹس ہیں. یہ 73 سے پہلے, ایون سو کلوز ان ہسٹری, 1973 سے پہلے ان کی یہ ایگزسٹنس نہیں تھی, یہ اس کے بعد سے ہیں. اور پھر جب یہ ایون سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور جو پیکوٹ اکارڈ اور پھر آٹومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد جب یہ بنائی گئی تو یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, ایک آرٹیفیشل اسٹرکچر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ دنیا کا سارا ہائیڈرو کاربن مالیکیول جو ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے اور اس کی امپورٹنس ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ سنگل پروڈکٹ اکانومی ہے جو ایک کموڈٹی کے اوپر, ایک ایکسپورٹ آئٹم کے اوپر, جن کی پوری اکانومی بیسڈ کرتی ہے. سو اسی لیے, اور ان کے پاس اس کا کنٹرول نہیں ہے تھرو اوپیک, تھرو ادر مینز.
اس کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے، نیو یارک سے یہ سارا کچھ کنٹرول ہوتا ہے، بیکاز آئل اور ساری چیزیں، اس کے ریٹس کیا ہوں گے، کس نے کتنا پروڈیوس کرنا ہے، کس کو کتنا کوٹا ہے اس سال، کب کتنا ملے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہیں سے کنٹرول ہوتی ہیں. تو اس لیے اب اس کو جو چیلنج کر رہا ہے وہ دوسرا سسٹم چیلنج کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ڈالر میں ٹریڈ ہی نہ کریں، آپ جو ہے وہ لوکل کرنسی میں آ جائیں یا پھر یوان میں آ جائیں. جی یوان میں آ جائیں اور ان کرنسی میں ٹریڈ کریں جو گلوبل ساؤتھ کی کرنسیز ہیں، جو رشیا کی کرنسی ہے، جو چائنا کی کرنسی ہے، جو ایون ایران کی کرنسی، ان کرنسیز میں ٹریڈ کریں اور آپ جو ہے ڈالر کے، کیونکہ وہ جو چوک پوائنٹ ہے آپ اس سے باہر نکل جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی ایز اے اسٹوڈنٹ کہ یہ ایک جیو پولیٹیکل کنٹسٹیشن سے زیادہ جیو اکنامک کنٹسٹیشن ہے، اور یہ اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ پرشین گلف میں اس جگہ پہ ہو رہی ہے جہاں پہ جیو اکنامک کا سب سے بڑا لیور وچ از ہائیڈرو کاربن اور آئل جہاں پہ فلو کرتا ہے. تو کرنل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ود ان ڈیز اس کے خاتمے کی کوئی امید ہو، یا پھر یہ سلسلہ بھی کافی عرصہ چلے گا؟ ٹاک فائٹ فائٹ. دیکھیے یہ میرا اپنا انالیسس ہے، آئی مائٹ بی رانگ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دس ول پرولونگ، کیونکہ جو اگر آپ جیو اکنامک وارز جو ہوتی ہیں وہ شارٹ لیوڈ نہیں ہوتی، وہ کائنیٹک نہیں ہوتی، وہ ابرپٹ نہیں ہوتی، وہ کیٹاکلزمک نہیں ہوتی. امریکہ کو تو کرنل صاحب اس میں سے نکلنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں، اور پاپولیرٹی ویسی کہا جا رہا ہے ٹرمپ صاحب کی بہت نیچے گر گئی ہے، ان کے خلاف جنگ کے خلاف بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا. جی بالکل لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے، لیکن امریکہ کے اندر ایک جو بہت ہی ایک سٹرینج چیز ہے کہ ان کے اندر وہاں پہ سینٹیمنٹس کبھی بھی مولڈ کیے جا سکتے ہیں. سینٹیمنٹس کبھی بھی پرو وار ہو سکتا ہے، پرو ٹرمپ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو جو چیزیں کنٹرول کرتے ہیں وہ اگین جوئش لابی ہے، جو بہت ساری چیزیں زائنسٹ لابی ہے. ٹھیک ہے کرنل صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. کرنل ریٹائرڈ عابد مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نے کے پاس.